जिस इंसान ने बिला वजह आपकी बेइज्जती की, आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया, आपको फिजिकली, मॉरली या फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया और आपने सब्र कर लिया, तो फिर खुद देखना अल्लाह उस जालिम से 7 तरीकों से इंतकाम कैसे लेता है। अगर उस जालिम इंसान की जिंदगी में ये 7 या उन 7 में से कोई एक निशानी देखो, तो समझ जाना कि अल्लाह ने उसे अपनी गिरफ्त में डाल दिया है। सबसे पहली निशानी ये जाहिर होगी। मोहतरम नाजरीन, जब किसी इंसान ने आपकी इज्जत को मजरूह किया, आपके दिल को तोड़ा या आपकी मेहनत, वक्त या वसाइल पर जुल्म किया, तो सबसे बड़ी आजमाइश ये नहीं कि आप बदला लें, बल्कि ये कि आप सब्र कर जाएं। अगर आपने सब्र अख्तियार किया तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने न सिर्फ आपके दिल को मजबूत कर दिया, बल्कि वो जालिम से बदला लेने के अपने खामोश मंसूबे पर काम शुरू कर चुका है। ये बदला वो फौरी या शोर मचाने वाला अमल नहीं है, बल्कि एक खुफिया, कुदरती और अखलाकी निज़ाम के ज़रिए आपकी ज़िंदगी और उसके आमाल के नताइज में ज़ाहिर होने वाला है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, हर नज़र, हर नीयत, हर छुपी हुई साजिश उसके सामने है। जो इंसान आपके साथ जुल्म कर रहा है, चाहे वो आपकी जिस्मानी, माली या जज्बाती हालत पर असर डाल रहा हो, वो उस वक्त अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, चाहे आपको अभी कुछ नजर ना आए। अल्लाह सब्र करने वाले की हिफाजत करता है और साथ ही जालिम की जिंदगी में खामोश तब्दीलियां पैदा करता है, जो आखिरकार उसके आमाल के सामने आती हैं। जालिम इंसान से अल्लाह 7 तरीकों से बदला लेता है। ये 7 निशानियों में से हर एक एक मैकेनिज्म ऑफ इलाही इंसाफ है। अगर आप देखें कि जालिम में 7 या 7 में से कोई एक भी निशानी नमूदार हो रही है, तो यकीन रखें कि अल्लाह ने उसकी गिरफ्त शुरू कर दी है। ये बदला तमाशा या फौरी इंतकाम नहीं, बल्कि एक हिकमत भरा, खामोश और ताकतवर अमल है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने हर चीज को अपने वक्त और तरीके से संभाल लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मजलूम उस दौरान महफूज हैं। आपके दिल में सब्र और सुकून की जगह पैदा हो रही है और अल्लाह का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में जालिम को ले रहा है। पहली निशानी, कभी कभी जुल्म करने वाला शख्स बज़ाहिर बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एतमाद, बातों में अकड़ और अंदाज में बेनियाजी होती है। लोग समझते हैं कि शायद उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मगर हकीकत उसके अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जुल्म के बाद सबसे पहली ज़रब जिस्म पर नहीं, ज़मीर पर पड़ती है। एक ऐसी बेचैनी जन्म लेती है जिसका कोई नाम नहीं, कोई वाज़े वजह नहीं, बस दिल के किसी कोने में मुसलसल शोर रहता है। कुरान हमें बताता है कि इंसान का नफ्स खुद उस पर गवाह बन जाता है। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, इंसान खुद अपने खिलाफ गवाह है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह जालिम के दिल के अंदर सवाल रख देता है। रातें लंबी हो जाती हैं, नींद आंखों से रूठ जाती है, खामोशी डराने लगती है। वो शख्स जो कल तक मजबूत था, अब बात बात पर डिफेंसिव हो जाता है। मामूली सवाल पर भी हमला लगने लगता है, क्योंकि अंदर कहीं सच जाग चुका होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ही देख लीजिए। बरसों तक वो अपने जुर्म को छुपाए रहे, मगर कहत के दिनों में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए, तो पहचान से पहले ही उनके दिल लरजने लगे। ये लर्जिश सजा नहीं थी, ये जमीर की बेदारी थी। अल्लाह ने उन्हें कैद में नहीं डाला, मगर दिल के अंदर गिरफ्त मजबूत कर दी। यही अल्लाह का पहला तरीका है। वो फौरन आसमान से बिजली नहीं गिराता, वो इंसान को खुद उसके सामने खड़ा कर देता है। जमीर जब जाग जाए, तो इंसान चाहे कितनी ही दलीलें घड़ ले, वो खुद से नजरें नहीं चुरा सकता। और ए मजलूम, अगर तुम सोचते हो कि अल्लाह खामोश है, तो जान लो
خاموشی اکثر آغاز ہوتی ہے۔ اللہ نے معاملہ شروع کر دیا ہے، بس ابھی شور نہیں ہوا۔ دوسری نشانی، ظلم ہمیشہ خاموش منصوبوں سے شروع ہوتا ہے۔ الفاظ ناپ تول کر بولے جاتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھی جاتی ہے اور پیچھے وار تیار ہوتے ہیں۔ ظالم کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی چال بہت گہری ہے، کہ وہ سب کو مات دے چکا ہے اور جسے اس نے نشانہ بنایا ہے وہ کبھی سنبھل نہیں پائے گا۔ مگر اللہ کا نظام وہیں سے حرکت کرتا ہے جہاں انسان خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے، بری چال آخر کار اسی کو گھیر لیتی ہے جو اسے بننے والا ہوتا ہے۔ یہ پلٹاؤ شور سے نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ باتیں الجھنے لگتی ہیں، کہانیاں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کو کاٹنے لگتا ہے۔ یہ منصوبہ بہت پرفیکٹ لگ رہا تھا، وہ خود بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا نا، تاکہ باپ کی توجہ صرف انہیں ملے، مگر وہی منصوبہ ان کے لیے عمر بھر کی شرمندگی بن گیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ایک مسئلہ ختم ہو جائے گا، مگر حقیقت میں انہوں نے ایک ایسا بوجھ پیدا کر لیا جس نے ان کے دل کبھی ہلکے نہیں ہونے دیے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ظالم کو اس کے اپنے ہتھیار سے باندھ دیتا ہے۔ سازشیں انسان کو ذہین نہیں بلکہ محتاج بنا دیتی ہیں، کیونکہ اب اسے ہر وقت اپنے جھوٹ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ایک غلط قدم، ایک غلط لفظ اور سارا ڈھانچہ ہلنے لگتا ہے۔ اور اے وہ شخص جس پر وار کیا گیا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں گرانے والی کہانی خود الجھ رہی ہے تو سمجھ لو یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی خاموش گرفت ہے جو چالوں کو بے نقاب کر رہی ہے، بغیر تمہیں کچھ کہے، بغیر تمہیں گندا کیے۔ تیسری نشانی، اللہ کا انصاف ہمیشہ شور نہیں مچاتا، کبھی کبھی وہ صرف راستے بدل دیتا ہے۔ جن ہاتھوں میں کل تک طاقت تھی، جن ناموں پر دروازے خود بخود کھلتے تھے، اچانک وہی لوگ انتظار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ فون کی گھنٹی خاموش ہو جاتی ہے، وعدے ٹلنے لگتے ہیں، تعلقات جن پر ناز تھا آہستہ آہستہ بکھرنے لگتے ہیں۔ کوئی ایک بڑا حادثہ نہیں ہوتا، بس زندگی کی رفتار ان کے خلاف ہونے لگتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رزق، عزت اور مواقع سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے راستے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تنگی سزا نہیں لگتی، مگر اثر بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ اس کا اختیار محدود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون کو دیکھ لیجئے، برسوں تک اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا، مگر جب اللہ کا وقت آیا تو وہی طاقت اس کے کسی کام نہ آئی۔ راستے جو اسے محفوظ لگتے تھے ایک ایک کر کے بند ہوتے گئے، حتیٰ کہ سمندر بھی اس کے لیے پناہ نہ بن سکا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل جو غلام تھے، ان کے لیے وہی سمندر نجات کا دروازہ بن گیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب مظلوم کی زندگی میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اسے شاید فوراً انصاف نظر نہ آئے، مگر ایسے لوگ ملنے لگتے ہیں جو سہارا بنتے ہیں، ایسے مواقع سامنے آتے ہیں جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو دل کل تک ٹوٹا ہوا تھا آج کسی نئی امید سے جڑنے لگتا ہے۔ یہ فوری انتقام نہیں ہوتا، یہ زندگیوں کی خاموش ترتیب نو ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو گراتا نہیں، بس مرکز بدل دیتا ہے۔ طاقت کا محور سرک جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اصل سہارا ہمیشہ سے اللہ ہی تھا۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے لیے دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں تو یاد رکھو، یہ محض قسمت نہیں، یہ اللہ کا جواب ہے، وقت لے کر مگر پورے وقار کے ساتھ۔ چوتھی نشانی، ہر مصیبت تباہی نہیں ہوتی، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ختم کرنے نہیں بلکہ روکنے آتے ہیں۔ ظالم کی زندگی میں جب کریکٹیو سفرنگ آتی ہے نا تو وہ اچانک سب کچھ نہیں چھینتی بلکہ ایک ایک چیز کو چھوتی ہے، کبھی نقصان کی صورت میں، کبھی شدید تنہائی میں، کبھی ایسے رستوں میں رکاوٹ بن کر جن پر وہ ہمیشہ آسانی سے چلتا آیا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان پہلی بار رک کر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔
قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ محض سزا دینے والا نہیں بلکہ سنوارنے والا بھی ہے۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے نہیں سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ چھوٹا عذاب دراصل اللہ کی تنبیہ ہوتی ہے، ایک موقع، ایک وقفہ جہاں انسان اپنے اعمال پر نظر ڈال سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو یاد کریں، جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ مکمل تباہی نہیں تھی بلکہ ایک وارننگ تھی۔ انہوں نے رک کر سوچا، توبہ کی، اور اللہ نے ان پر سے گرفت ہٹا لی۔ یہی کریکٹیو سفرنگ کا اصل مقصد ہے، واپسی کا راستہ کھلا رکھنا۔ ظالم کے لیے یہ وقت سب سے بھاری ہوتا ہے کیونکہ اب الزام باہر نہیں رکھا جا سکتا، نہ حالات پورے ساتھ دیتے ہیں، نہ دل سکون میں رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا، پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہی سوال اللہ کی طرف سے پہلی اصلاح دستک ہوتا ہے۔ اور اے مظلوم، اگر تم دیکھو کہ جس نے تمہیں توڑا وہ خود ٹوٹنے نہیں بلکہ جھکنے کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، تو جان لو یہ بد دعا کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ایک مشکل مگر بامقصد راستہ ہے، کیونکہ اللہ بگاڑ کر خوش نہیں ہوتا، وہ بدل کر بچانا چاہتا ہے۔ پانچویں نشانی، کچھ چہرے برسوں تک نقاب اوڑھے رہتے ہیں، الفاظ میٹھے ہوتے ہیں، انداز مہذب، اور دنیا یہی سمجھتی ہے کہ یہ شخص قابل اعتبار ہے، مگر کردار ایک ایسا راز ہے جو زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا۔ جب اللہ کا وقت آتا ہے تو وہ اچانک سب کچھ ظاہر نہیں کرتا، بس حالات کو اس طرح موڑ دیتا ہے کہ اندر کی حقیقت خود باہر آنے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیابی نہیں دیتا۔ یہ ناکامی ہمیشہ عدالت میں نہیں آتی، اکثر دلوں میں ہوتی ہے۔ لوگ سوال کرنے لگتے ہیں، پہلے جیسا بھروسہ نہیں رہتا، باتوں میں احتیاط آ جاتی ہے۔ جو ہاتھ کل تک کھلے تھے آج بند ہونے لگتے ہیں، جو دروازے خود کھلے تھے آج اجازت مانگنے پر بھی نہیں کھلتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کو یاد کریں، برسوں تک ان کا اثر و رسوخ قائم رہا، مگر جب حق واضح ہوا تو لوگ ایک ایک کر کے ان سے ہٹنے لگے۔ طاقت وہی تھی مگر اعتبار ختم ہو چکا تھا، اور اعتبار کے بغیر طاقت صرف ایک خالی خول رہ جاتی ہے۔ ریپوٹیشن کا بدلنا شور کے ساتھ نہیں آتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی بڑی خبر نہیں بنتی، بس دعوتیں کم ہو جاتی ہیں، مشورے مانگنا بند ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص خود محسوس کرتا ہے کہ فضا بدل گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اصل نقصان دولت یا منصب کا نہیں، چہرے کے گرنے کا ہے۔ اور اے وہ شخص جس کی سچائی پر سوال اٹھائے گئے تھے، اگر آج تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں خاموشی سے سنا جا رہا ہے اور اسے آہستہ آہستہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو سمجھ لو یہ انسانی فیصلہ نہیں، یہ اللہ کا ترازو ہے جو وقت لے کر مگر بالکل سیدھا تولتا ہے۔ چھٹی نشانی، کچھ انصاف عدالتوں میں نہیں آتا، وہ زندگی کے کھیتوں میں اگتا ہے۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہتا ہے اور انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید سب کچھ بھلا دیا گیا ہے، مگر اللہ کا نظام بھولتا نہیں۔ جو بیج زمین میں ڈال دیا جائے وہ موسم بدلنے پر خود اپنی پہچان کے ساتھ اگ آتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ظالم اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن صاف اور بے رحم سچ بیان کرتا ہے، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ دیکھنا فوراً نہیں ہوتا، مگر جب ہوتا ہے تو انکار ممکن نہیں رہتا۔ ٹوٹے رشتے، بے اعتمادی، وہی رویے جو اس نے دوسروں پر آزمائے تھے اب کسی اور شکل میں اس کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو دوسروں کو بے سکون کرتا تھا اب خود سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی زندگی اس اصول کی زندہ مثال ہے۔ انہوں نے جھوٹ بویا، فریب بویا، اور برسوں بعد اسی جھوٹ نے انہیں ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ نہ کسی نے بدلہ لیا، نہ کوئی منصوبہ بنا، بس وقت نے بیج کو مکمل ہونے دیا۔ یہ کرما نہیں، یہ اندھا نظام نہیں، یہ اخلاقی اور روحانی عدل ہے۔ اللہ انسان کو اس کے عمل کے آئینے میں کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ خود دیکھے کہ اس کے ہاتھوں سے کیا نکلا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فصل سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی اور کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ اور اے مظلوم،
اگر تم دیکھ رہے ہو کہ جس نے تمہیں توڑا اب وہی ٹوٹے ہوئے رشتوں، سرد لہجوں اور خالی ہاتھوں کے درمیان کھڑا ہے، تو جان لو یہ تمہاری فتح نہیں، یہ اللہ کا اصول ہے جو خاموشی سے پورا ہو رہا ہے۔ تمہیں بدلہ نہیں ملا، تمہیں عدل دکھایا جا رہا ہے۔ ساتویں نشانی، یہ نشانی سب سے خاموش ہوتی ہے اور اسی لیے سب سے گہری۔ باہر کچھ نہیں بدلتا، زخم شاید ابھی تازہ ہوں، سوال اپنی جگہ موجود ہوں، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اترنے لگتا ہے۔ وہ غصہ جو سینے میں آگ کی طرح جلتا تھا اب ویسا نہیں رہتا، بدلہ لینے کی خواہش دھندلی پڑنے لگتی ہے اور کڑواہٹ آہستہ آہستہ اپنی گرفت کھو دیتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ شفا کی پہلی سانس ہوتی ہے۔ قرآن ایسے ہی دلوں کا ذکر کرتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ اطمینان اس وقت آتا ہے جب انسان بدلہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی بجائے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ معاملات حل ہوں یا نہ ہوں، دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب بوجھ اکیلا نہیں اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھ لیجئے، طائف کی گلیوں میں لہو بہایا گیا، پتھر مارے گئے، مگر جب بد دعا کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ نہیں مانگا۔ اس لمحے بظاہر کچھ حاصل نہ ہوا، مگر تاریخ نے دیکھا کہ اسی صبر نے دلوں کو بدل دیا۔ یہ وہ سکون تھا جو طاقت سے نہیں، اللہ پر چھوڑ دینے سے آیا۔ یہ نشانی ظالم کی نہیں، مظلوم کی تبدیلی کی علامت ہے۔ حالات شاید وہی رہیں مگر انسان اندر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ ماضی کی قیدی کی طرح نہیں جیتا، نہ ہر لمحہ وہی منظر دہراتا ہے۔ دل سیکھ لیتا ہے کہ سکون انصاف دیکھنے میں نہیں، اللہ پر یقین رکھنے میں ہے۔ اور جب تم خود کو اس مقام پر پاؤ کہ تم اس شخص کے لیے بھی دعا کر پا رہے ہو جس نے تمہیں توڑا تھا، تو سمجھ لو معاملہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ نے دوسروں کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر رہا ہے اور تمہیں اس سے کہیں بڑی چیز دے دی رہی ہے، ایک ایسا دل جو دوبارہ جینے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اللہ کا سب سے گہرا انصاف ہے۔